मेरी मंगनी भाई के ब्रदर निस्बती से हुई थी। सबिया के वालिदैन की शर्त थी कि अपनी बेटी का रिश्ता दोगे तब हम अपनी लड़की का रिश्ता देंगे। मेरा एक ही भाई था जो वालिदैन को बेहद प्यारा था। उसकी खुशी के लिए वो सब कुछ कर सकते थे। दरअसल जवाद को अपनी दूर की उस कज़न सबिया से मोहब्बत हो गई थी। सबिया और जवाद भाई एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शुरू में रिश्तेदारी की वजह से सलाम दुआ रही, फिर ये सलाम दुआ मोहब्बत में बदल गई। वो एक दूसरे पर मर मिटे। अम्मी अब्बू रिश्ता लेने गए तो सबिया के वालिदैन ने शर्त रख दी कि हमारे लड़के शाहरुख के लिए आपको मनाहिल का रिश्ता देना होगा। जब मैंने ये सुना तो दिल बैठ गया, क्योंकि बदले की शादियों में अमूमन ऐसा होता है कि एक का घर ना बसे तो दूसरे का भी उजड़ जाता है, और भाई तो थे ही तंग मिजाज। बहरहाल वालिदैन को जवाद भाई की खुशी अजीज थी, लिहाजा उन्होंने शर्त मान ली। यूँ मेरी मंगनी शाहरुख से हो गई। अपनी मंगनी के बाद मैं सबिया का बहुत ज़्यादा प्यार रखने लगी, क्योंकि वो अब मेरी भाभी बन चुकी थी। उनका हर काम खुशी से करती ताकि बात का पतंगड़ ना बने कि मेरा मुस्तकबिल दांव पर लग जाए। अम्मी को भी समझाती थी कि बहू को खुश रखा करें, क्योंकि मेरा मुस्तकबिल उनके घराने से वाबस्ता हो गया है। अम्मी इस बात को समझती थी, लेकिन जवाद भाई ने दूर अंदेशी से काम ना लिया। वो अब ज़रा सी बात पर सबिया से उलझ जाते। शायद शादी से कबल इश्क ने उनकी आंखों पर जो पट्टी बांध दी थी वो अब उतर चुकी थी। उन्हें बीवी में 100 ऐब नजर आने लगे। मसलन भाई बहुत सुबह बेदार होने के आदी थे, क्योंकि ऑफिस वक्त पर पहुंचना होता था और उनका ऑफिस घर से बहुत दूर था। जबकि सबिया भाभी 10-11 बजे सोकर उठती थी। भाई जान को उनकी ये आदत खलने लगी। भाभी को खाना पकाने में दिलचस्पी ना थी। उन्हें तो अंडा उबालना और चाय बनाना भी नहीं आता था। जबकि जवाद बहुत खुश खुराक और मज़ेदार खानों के शौकीन थे। वालदा कोशिश करती कि बहू और बेटे में ऐसी बातों पर झगड़े ना हो, मगर जवाद काफ़ी तंग मिजाज हो गए थे। माँ को हमा वक्त घरेलू काम काज में डूबा देखते तो चाहते थे कि सबिया भी उनकी माँ का हाथ बटाए और उनके आराम का ख्याल रखे। ताहम की ज़माना अक्सर बहुएं ऐसी नहीं होती। वो ससुराल आते ही पाँव पसार कर बिस्तर पर पड़ जाती हैं और चाहती हैं कि तीनों वक्त का खाना भी उनके हाथ में दिया जाए। उन दिनों में बीए के फाइनल ईयर में थी और सालाना इम्तिहान के बाद शाहरुख से शादी होना करार पाई थी। 1 साल के अरसे में जाने क्या से क्या होने वाला था, क्योंकि जवाद भाई की शादी के 2 माह बाद भी जब मियाँ बीवी में मामूली बातों पर टिक रहने लगी तो नतीजा ये निकला कि 2 बार भाभी रूठ कर मैके चली गई। अम्मी अब्बू बड़ी मुश्किल से उन्हें मना कर लाए। इस अमर में सबसे नाजुक मसला ये था कि मेरी मंगनी शाहरुख से खटाई में पड़ गई, जबकि शाहरुख ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था और उन्हीं के इसरार पर यह वट्टे सट्टे का रिश्ता हुआ था। सबिया भाभी ने अपने घर वालों को हमसे बदजन करना शुरू किया तो उनकी वालदा ने मेरी और शाहरुख की मंगनी तोड़ने का अंदिया दे दिया, जिस पर मेरे मंगेतर परेशान होकर मुझसे मिलने कॉलेज आ गए। शाहरुख ने कहा कि मैं अपनी बहन का मिजाज जानता हूँ, वो बड़ी चिड़चिड़ी और फसादन लड़की है, हमारी मंगनी ख़त्म करा कर दम लेगी। तुम खुदा के लिए सबिया की किसी बात को दिल पर मत लेना और मुझसे नाता ख़त्म मत करना। आंटी बेटी और दामाद के झगड़ों से घबरा गईं और अम्मी जान से कहा कि अभी से आप लोगों का ये आलम है तो आगे क्या होगा। सबिया को आपके घर की बहू बनाकर पछता रही हूँ, अब नाहल को नहीं लूंगी। आप उसकी मंगनी को ख़त्म समझें। ये बात औरों के नज़दीक अहम ना सही, मेरे नज़दीक बेहद अहम थी। मंगनी टूट जाने के खौफ से मैं अपने मंगेतर से मिलने लगी। इन्हीं दिनों हमारी चाहत बढ़ी और फिर ये चाहत अजाब बन गई और मैं और शाहरुख किसी तौर एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे, जबकि हमें जाने किस न करदा गुनाह की सज़ा में एक होने से कबल ही अलग कर दिया गया। जब हमारे बुजुर्गों ने बाकायदा हमारी मंगनी ख़त्म करने का ऐलान किया तो हमारे दिलों पर क़यामत बीत गई। शाहरुख ने कहा कि हिम्मत करो और अपनी वालदा को साफ साफ बता दो, अगर उन्होंने हमको जुदा किया तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उसके उकसाने पर मैंने शर्मो हया को बलाए ताक रखते हुए अपनी माँ के सामने ज़ुबान खोली और उन्हें बता दिया कि आप मेरी शादी मेरे मंगेतर से करेंगी, ऐसा ना किया तो मैं शाहरुख से सिविल मैरिज कर लूँगी। ये बात जवाद भाई और अब्बू को भी बता दीजिए, क्योंकि जब मैं इस रिश्ते पर राज़ी ना थी आप लोगों ने अपने बेटे की खुशी की खातिर ज़बरदस्ती की, और अब जब कि मंगनी हो गई है तो उसे तोड़ दिया है। आखिर क्यों? आपने मुझे खिलौना जान लिया है। वालदा ने समझाया, बेटी मंगनी हमने नहीं तोड़ी, शाहरुख के वालिदैन ने तोड़ी है। अपने वालिदैन की मजबूरी को उनका दोष तस्वर करते हुए मैं ज़्यादा दीदा दलेरी के साथ शाहरुख से मिलने गई और ये नहीं सोचा कि कसूर मेरे वालिदैन का नहीं है।
میں عاقبت نا اندیش کالج کے بعد روز اس کے ساتھ گاڑی میں گھومنے لگی۔ وہ بھی قسمیں کھا کر کہتا، مناہل تم میری ہو، اب گھر والوں کو منانا میرا کام ہے، نہیں مانیں گے پھر بھی ہم شادی کر لیں گے۔ تمہارے بھائی اور میری بہن کی حماقتوں کی سزا ہمیں کیوں ملے؟ بزرگوں نے ہماری منگنی کی تھی، ہم نے خود کو تو اس بندھن میں نہیں باندھا تھا۔ 1 سال تک میں اپنے منگیتر سے ملتی رہی، لیکن جب سالانہ امتحان کے بعد کالج جانا موقوف ہوا تو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ اب میرا شاہ رخ سے ملنا محال ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ جتنی پابندی ہو انسان اتنا ہی زیادہ مضطرب اور بے چین ہوتا ہے اور بغاوت کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ ہم دونوں کا بھی یہی حال ہوا۔ جب ملاقات کے راستے بند ہو گئے تو شاہ رخ فون پر اصرار کرنے لگے کہ میں نے بڑے بھائی اور بھابھی کو منا لیا ہے، تم کسی طرح موقع پا کر آ جاؤ تو وہ ہمارا نکاح کرا دیں گے۔ روز ہی وہ یہ بات کہتا، آخر میرا دل موم ہو گیا اور ایک روز ہمت کر کے میں گھر سے نکل پڑی۔ شاہ رخ نے ہدایت کی تھی کہ پہلے میرے دوست کے گھر آنا، پھر میں تم کو خود اپنے بڑے بھائی کے گھر لے چلوں گا۔ ان کے بڑے بھائی شہزاد والدین سے الگ رہتے تھے کیونکہ ان کی بیوی کی ساس سے نہیں بنتی تھی۔ شاہ رخ کے اس دوست کا نام وارث تھا اور اسی کی گاڑی پر شاہ رخ مجھے کالج سے آ کر سیر کرانے لے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک بار وارث کا گھر بھی دکھایا تھا جو گرلز کالج سے قریب تھا۔ وارث گھر میں اکیلا رہتا تھا اور اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے۔ اتنی صبح مجھے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ میں نے آنے کا مقصد بتایا تو گھبرا گیا، کہنے لگا، مناہل بی بی، گاؤں سے امی ابو آئے ہوئے ہیں، ایسا کریں کہ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ کو شاہ رخ کے بڑے بھائی کے گھر لے چلتا ہوں۔ اس نے گھر کے اندر آنے نہ دیا بلکہ گیٹ کھول کر گاڑی باہر لایا اور مجھے بٹھا کر شاہ رخ کے بھائی کے گھر پر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب شاہ رخ کی بھابھی نے دروازہ کھولا تو وہ مجھے گھر کے اندر لے گئی، لیکن نہایت سرد مہری سے بات کی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں شاہ رخ کے بلانے پر آئی ہوں، آپ اسے اطلاع کر دیں تو وہ آ جائیں گے۔ بھابھی نے اپنے خاوند کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ان کو واپس جانے کو تاغیر ہو رہی ہے، واپس آ کر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ بغیر مجھ سے کلام کیے چلے گئے۔ بھابھی نے شاہ رخ کو فون کیا اور مجھ سے بات کرائی۔ اس نے کہا کہ تم انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، لیکن شام ہو گئی، وہ نہ آیا۔ شام سے رات ہو گئی لیکن شاہ رخ نہ پہنچا۔ رات کو اس کے بڑے بھائی آ گئے۔ بیوی سے کہا کہ شاہ رخ عجب احمق لڑکا ہے، لڑکی کو ہمارے گھر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں امی ابو کو فون کرتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ شہزاد بھائی نے اپنے والدین کو فون کیا کہ صبیہ کی ننند صبح سے ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ شاہ رخ نے اسے بلایا ہے۔ شاہ رخ کہاں ہے اور اب آپ لوگ بتائیے مناہل کا کیا کریں؟ والدین نے جواب دیا کہ شاہ رخ نہیں آئے گا، البتہ ہم آ رہے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد شاہ رخ کے والدین آ گئے، کہنے لگے، بیٹی چلو تم کو تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، آپ شاہ رخ کو بلائیے، میں پہلے ان سے ملوں گی اور ان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں کسی صورت واپس جانے کو راضی نہیں تو انہوں نے میرے والدین کو فون کر دیا کہ آپ کی بچی اپنی مرضی سے ہمارے گھر آئی ہے، آپ لوگ آ کر اسے لے جائیے۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ ظاہر ہے میں نے اپنے والدین کی سبکی کرائی تھی، اب وہ مجھے بخشنے والے نہیں تھے، جبکہ والدہ نے منع کیا تھا کہ وہاں نہیں جانا، وہ ہماری سمدھی ہیں، ساری عمر تانے دے کر ہمارا کلیجہ چھلنی کر ڈالیں گے۔ لڑکیوں کے بیاہ ایسے نہیں ہوتے، رخصتی کے وقت باپ کا ہاتھ سر پر نہ ہو تو بیٹی ہاک ہو جاتی ہے۔ امی کے بول یاد آنے لگے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ امی ابو فوراً مجھے لینے آ جائیں گے، مگر والد صاحب نے خلاف توقع ایسا جواب دیا کہ مجھے یقین نہ آیا۔ انہوں نے شاہ رخ کے والد سے کہا، اسے اپنے پاس ہی رکھیے، یہ ہماری اجازت کے بغیر سول میرج کرنا چاہتی ہے اور اپنی مرضی سے آئی ہے، ہم کس منہ سے اسے واپس لے جائیں؟ کل پھر اسی طرح گھر سے غائب ہو جائے گی۔ بھابھی کے والدین مجھے شہزاد بھائی کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلے روز اتوار تھا اور شہزاد بھائی کی چھٹی تھی، وہ گھر پر تھے اور میری وجہ سے کافی پریشان تھے۔ بیوی سے کہا، ہم اس کا کیا کریں؟ بیوی نے جواب دیا، شاہ رخ کو ڈھونڈو اور پوچھو کہ اس بیچاری کو کیوں بلایا ہے، خود کہاں غائب ہے۔ شہزاد بھائی اپنے والدین کے گھر گئے، وہاں شاہ رخ منہ لٹکائے بیٹھا تھا اور ماں اس کو لان تان کر رہی تھی۔ شہزاد بھائی نے کہا، اس کو ہرگز ہم کورٹ میرج کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ احمق ہے، ہماری ساکھ اور جواد کے گھر والوں کی عزت خاک میں ملانا چاہتا ہے۔ کیا شادیاں ایسے ہوتی ہیں؟ امی منگنی آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کی تھی، اس وقت کیوں نہ سوچا تھا؟ اب اپنی اور ان بیچاروں کی عزت بھی آپ لوگوں نے داؤ پر لگا رکھی ہے۔ بہت ماں کو سمجھایا، ناکام ہو گئے۔ واپس آ کر مجھ سے کہا، مناہل بی بی، اب تم میرا کہا مانو اور میرے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلو۔ میرا وعدہ ہے کہ اپنے والدین کو منا لوں گا
اور ہم تم کو باقاعدہ بینڈ باجے کے ساتھ بیاہ کر لائیں گے۔ اس وقت شاہ رخ کو ابو نے گھر پر قید کر رکھا ہے، وہ نہیں آ سکتا، اور تم کب تک ہمارے گھر اس طرح رہ سکتی ہو، ان کی بیوی نے بھی سمجھایا۔ غرض کوئی چارہ نہ پا کر میں ان کے ساتھ آ گئی۔ گھر لوٹ کر نہ آتی تو کیا کرتی؟ شہزاد بھائی اور بھابھی نے امی ابو کو بھی کافی سمجھایا کہ اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، وہ کچھ مت کہنا، میں نے ذمہ لیا ہے اور جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا، بس ذرا سی مہلت چاہیے۔ والدین کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، کیا کہتے، مجھے قبول کیا اور ماں باپ ہونے کا بھرم رکھا۔ اس دن کے بعد ماں باپ دونوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ماں تو بددعائیں بھی دیتی کہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا، ہم کو بے عزت کرایا۔ والدین کے کھوتے خود سری کرنے والی بیٹیوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ دنیا ان کو قبول نہیں کرتی اور آخرت میں بھی نافرمان اولاد کی خواری لکھی جاتی ہے۔ اپنا کیا تھا، کسی سے کیا فریاد کرتی، خاموشی سے ہر ایک کی باتیں سنتی تھی۔ مجھے ہر دم اداس دیکھ کر اب جواد بھائی کو بھی احساس ہوتا یہ انہی کا کیا دھرا ہے، وہ بیوی کو خوش رکھتے تو کیوں میری منگنی ٹوٹتی؟ خدا جانے کیوں کر محلے والوں کو علم ہو گیا کہ میں اپنے منگیتر سے پوسٹ میرج کرنے گھر سے گئی تھی، لیکن اس کے والدین نے منہ نہ لگایا، تبھی واپس آ گئی۔ یہ بات اور میرے حق میں زہر قاتل ثابت ہو گئی۔ ہماری طرف انگلیاں اٹھنے لگی، مگر صبیہ بابی کو کسی بات کا احساس نہ تھا۔ ایک روز پڑوس میں شادی تھی، امی کے منع کرنے کے باوجود وہ وہاں چلی گئی۔ محلے بھر کی خواتین آئی ہوئی تھی، انہوں نے بھابھی کو منہ نہ لگایا اور طرح طرح کی باتیں کرتی رہی۔ اس روز بھابھی کو احساس ہوا کہ سسرال کی عزت اپنی عزت ہوتی ہے، شوہر اور اس کے گھر والوں کی عزت سے ہی کسی عورت کی قدر و منزلت بنتی ہے۔ جب انہوں نے مجھے آوارہ اور بدچلن لڑکی کہا تو بھابھی ضبط نہ کر سکی، وہ گھر آ گئی۔ آتے ہی مجھے گلے لگا لیا اور رونے لگی، کہا مناہل مجھے معاف کر دو، تم میری چھوٹی بہن جیسی ہو۔ آج لوگوں کے منہ سے گھٹیا القاب سن کر میرا خون کھول رہا تھا۔ میں تمہاری اور شاہ رخ کی خوشیوں کو تباہ کرنے کی ذمہ دار ہوں۔ میں اگر امی ابو سے تمہاری اور تمہاری والدہ کی جھوٹی شکایتیں نہ کرتی تو تمہاری منگنی شاہ رخ سے نہ ٹوٹتی۔ اب میں ہی غلط فہمیوں کو دور کروں گی، تم ضرور میری بھابھی بنو گی۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے ہمیشہ صبیہ بابی کا خیال رکھا تھا، ان کی عزت کی تھی اور بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرتی تھی، کبھی انہیں دکھ نہیں دیا تھا، ہمیشہ آرام اور راحت دی، جبکہ مجھے انہوں نے خوار کیا تھا۔ آج ان کو احساس ہوا تو نادم تھی۔ اگلے روز وہ اپنے میکے گئی اور تمام احوال اپنے والدین کو بتائے۔ ان کی منت کی کہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے جوڑ لیں تاکہ وہ بھی عمر بھر سکھ اور سکون سے جی سکیں۔ بیٹی کے کہنے پر شاہ رخ کے والدین راضی ہو گئے، کیونکہ انہی کی وجہ سے وہ بدظن ہوئے تھے۔ یوں بھابھی کی امی ہمارے گھر دوبارہ رشتہ جوڑنے آ گئیں۔ انہوں نے امی ابو سے معافی طلب کی اور اعتراف کیا کہ آپ جیسے لوگ کبھی نہیں مل سکتے۔ ہم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے سے انکار کیا، تب بھی آپ نے صبیہ سے حسن سلوک میں کمی نہیں کی، چاہتے تو ہماری لڑکی کو بدلے میں طلاق بھی دلوا سکتے تھے۔ میری شادی شاہ رخ سے ہو گئی، مگر یہ کورٹ میرج نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کی دعاؤں اور باقاعدہ بارات اور بینڈ باجوں سے رخصت ہو کر سسرال آئی۔ آج جواد بھائی اور بھابھی اپنے گھر میں خوش ہیں اور میں شاہ رخ کے ساتھ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں۔ میں نے ساس سسر کی خدمت اور قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں کی، وہ بھی مجھے ایک بیٹی کی طرح چاہتے ہیں اور میری قدر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم مناہل کو بہو نہ بناتے تو بڑی غلطی کرتے۔ اچھی فطرت کے لوگ